अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, कामयाब जवान प्रोग्राम वज़ीर आज़म के विजन के ऐन मुताबिक कैसे, जैसे वो कहते हैं कि 60% जो पाकिस्तान में यूथ बिल्ड मौजूद है उनको बाइख्तियार बनाना है, समाजी तौर पर और माशी तौर पर वो खुद मुख्तार हों, ख़ुद कफ़ील हों, अपने घर वालों को चलाएं। और इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम फॉर यूथ अफेयर्स उस्मान डार साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने ये पूरी कैंपेन पाकिस्तान में चलाई। यानी पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि सूबों के इश्तराक से फेडरल लेवल पर सब तमाम सूबों के इश्तराक से ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई। फिर अभी पहली बार ऐसे होने जा रहा है। यानी स्पोर्ट्स के रुझान की बात करें तो पाकिस्तान में नौजवान थोड़ा सा मायूस नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कमी है, और पहली बार ये अब होने जा रहा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आगाज़ होगा, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि वही तमाम लड़के लड़कियां जो कि 11 से 25 साल जिनकी उम्र है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे 6 दिसंबर को। और ये जो पूरी कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव है, इस पर तमाम लड़के लड़कियां जो नौजवान हैं हमारे, वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तमाम मुल्क भर से, तमाम सूबों की बात की जाए, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान से भी वो 12 गेम्स जो कि लड़कियों लड़कियों की अलग अलग से होगी, उस पर बात करेंगे कि इनिशिएटिव कैसा है। और ख़ास तौर पर हम कोशिश करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको तफसीलन उन पर बात करें। हमारे साथ स्टूडियो में बड़े रेलेवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे उनका तारुफ करवाते चलूँ। डॉक्टर शाइस्ता, शी इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एंड वेरी नेक्स्ट सिटिंग टू हर मिस्टर जावेद मेमन, ही इज़ DG कामयाब जवान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सर, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया। मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पहली बार पाकिस्तान में होने जा रहा है, यानी कोविड की वजह से तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक तरह से बंद हो गई थी, और ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से ये लॉन्च किए जाएंगे ये इनिशिएटिव्स। पर HEC की कोलैबोरेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि हमें अक्सर तनकीद ये आती है कि कोलैबोरेशन से काम नहीं हो रहा, तो सूबों के इश्तराक से फिर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो HEC कैसे रोल प्ले कर रहा है इन दीज एक्टिविटीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। इस तरह है जी कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसने ये हमारी 5 हमने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, और हमारी एक डिपार्टमेंटल वर्किंग पार्टी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने ये जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं ये किए, जिनकी मालियत 3.9 बिलियन है। इसमें से जो 2 हैं, एक कामयाब जवान टैलेंट हंट और एक स्पोर्ट्स एकेडमीज़, ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्पोर्ट्स के लिए हैं। स्पोर्ट्स को दोबारा, जैसे आपने कहा, रिवाइव करना, रिजुवेनेट करना, और थोड़ा कोविड की वजह से भी, और पिछले दिनों ये इतना ज़्यादा ये जो टेलीफोन्स और ये जो सेल मोबाइल्स और स्क्रीन्स पे बच्चे रहते हैं, उसकी वजह से जो आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान कम होता जा रहा था। तो इसलिए जो उस्मान डार साहब हैं, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, वो HEC आए, उन्होंने हमारे से बहुत तफसीली मीटिंग्स की, और उन्होंने हमें ये कहा कि हम सारों से बहुत एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और ये वाला जो सारा ओपनिंग सेरेमनी है और जो बाद में इवेंट्स भी हैं, वो सारे उसी के उनके ताउन से हम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो टैलेंट हंट लॉन्च होगा, हमने सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको हमने ख़त लिखे हैं, हमने सारे प्रोविंसेस को लिखे हैं, और ये मेरे साथ जो हमारे डायरेक्टर आए हुए हैं, ये कामयाब जवान स्पोर्ट्स डिवीज़न इनिशियली सदर पाकिस्तान ने उसका इफ्तिताह किया, तो उसको हमने एक बहुत बड़ा स्टैचर दिया है, क्योंकि वी बिलीव, और इट्स कॉमन नॉलेज के जो बच्चा है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चियों की स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत उसके अंदर हाथ होता है। और इसलिए हमारी सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके लिए हमने एक जो है कामयाब जवान मरकज़ बनाया है, जो कि सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में रोल आउट हो रहा है। 16 में हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट कर दिया था, और कोई 90 के अंदर अब हम जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और उसका ये फ़ायदा होगा कि नहीं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं और पढ़ाई करके निकल जाते हैं, ना उनको पता होता है कि डिबेटिंग कॉन्टेस्ट हुआ, ना उनको स्पोर्ट्स का पता चलता है, ना उनको ग्रीन यूथ एक्टिविटीज़ का इंशाल्लाह पता चलेगा। उसकी हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं तमाम जो हमारे चेंबर्स हैं ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फर्म्स के साथ,
تو ہوگا یہ کہ وہ ان بچوں کو پلیسمنٹس دیں گے, انٹرنشپس دیں گے اور ان کے ساتھ کلابریٹ کریں گے. یونیورسٹی اور اکیڈیمیا جو ہے ان کا لنکیج ڈیولپ ہوگا انڈسٹری کے ساتھ. تو ایک طرف یہ سب چیزیں, دوسری طرف بچے کی پرسنالٹی ہے جو کہ اسپورٹس کے ذریعے ہم اس کو جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے, اس کا جو کیریکٹر ہے, پرسنالٹی بلڈنگ کی بات آپ نے ضرور کی, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں. اور وہ جو گرین یوتھ آپ نے انیشیٹیوز کی بات کی جس میں امپلائمنٹ انگیج ہوں گی, وہ بھی لوگوں کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا. سر کمنگ ٹو یو میمن صاحب, مجھے بتائیے کہ پہلے تو اس اسپورٹس ڈرائیو کے بارے میں بتائیں. ابھی یہ جو ہمارا پروگرام ہے مجھے یقین ہے کہ بچے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوں گے, وہ جو نوجوان نسل ہے ہماری, کہ ہمارے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں کون کون سی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں, کون کون سا اسپورٹس ہے, فٹ بال, کرکٹ, ویٹ لفٹنگ, جوڈو اور ایوری کائنڈ آف اسپورٹ. تو دس از فار دا فرسٹ ٹائم. مجھے ذرا اس ڈرائیو کی تفصیل بتائیے گا کہ یہ ٹیلنٹ ہیڈ پروگرام کیسے اسٹارٹ ہوگا, کتنے فیزز ہیں اور کیسے آپ لوگ اس کو لے کے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیز 1 میں ہم نے اس میں 12 جو اسپورٹس ہیں وہ میل بچوں کے لیے رکھی ہے, اور 10 اسپورٹس جو ہیں وہ فیمیل بچوں کے لیے رکھی ہے. آئی تھنک اس کا جو ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کی گئی ہے وہ شاید پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی ہے. شاید کرکٹ میں ہوئی ہو جو ٹیلنٹ ہنٹ ہوا ہو, لیکن جو ادر اسپورٹس ہے یا فیمیل کرکٹ میں بھی کبھی نہیں ہوا ہو. تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھا کہ کوئی ایسی اسٹرکچرڈ اپروچ ہو کہ بچے جو ہیں وہ اپنی اسپورٹس میں جن میں ان کو شوق ہے وہ ایک ٹیلنٹ ایک ڈرائیو کی جائے پورے ملک میں, پول بنائے جائیں پلیئرز کے, پھر کیمپنگ کی جائے پلیئرز کی, پھر پروونشل لیگز کی جائیں, اینڈ دین نیشنل لیگ کی جائے, اینڈ دین انٹرنیشنل پارٹیسپیشن بھی کرائی جائے بچے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہو. تو یہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ جو ہے ہم نے بڑا اس پہ ایک تھاٹ فل پروسیس رہا ہمارا انٹرنلی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم پیپر پہ بیٹھے تو ہم نے یہ کچھ چیزیں فائنل کی کہ ہم نے ایک تو اس میں جو ہے بچوں کے لیے اسپورٹس فار آل مینس جو بھی اسپورٹس میں وہ شوق رکھتے ہیں بچے, وہ ان 12 اسپورٹس میں جو ہیں فیز 1 میں وہ پارٹیسپیٹ کریں, میل میں اور 10 میں نے آپ کو بتایا کہ فیمیل. اور وہ ڈرائیو جو ہے فرام گلگت ٹو کوئٹہ اینڈ کراچی, مینس انٹیریئر میں ڈویژن بھی کور ہو رہے ہیں, جو ہمارے میگا سٹیز ہیں وہ بھی کور ہو رہے ہیں. جہاں سے بھی ہمیں ٹیلنٹ ملے گا ہم پول بنائیں گے اور دین لیگس ہم کرائیں گے. تو آئی تھنک یہ جو اسٹرکچرڈ اپروچ ہے وہ پہلے پاکستان میں. انٹرنیشنل لیول کی جو آپ نے بات کی, آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں میں, کیونکہ کرکٹ میں زیادہ شوقین نظر آتے ہیں بچے بھی, آج کل ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہے تو بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو کرکٹ کا جنون اور شوق جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں ایز کمپیریزن ٹو ادر اسپورٹس ایکٹیویٹیز. تو یہ جو آپ نیشنل لیول پہ پلے کروائیں گے, مطلب کتنا منیمائز کرنا پڑے گا, آپ سلیکشن ہوگی ٹیلنٹ ہیڈ پروگرام کے ذریعے, فیز آؤٹ ہوتے جائیں گے بچے اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے تبھی پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. جی میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ ایک چیز بتاؤں کہ اسپورٹس ہمارے پاس کرکٹ زیادہ کھیلی جاتی ہے, اس وجہ سے نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر بھی موجود ہے, شوق بھی ہے, لیکن ہماری ادر اسپورٹس کو ہم بیک پہ نہیں رکھ سکتے. جب وہ ان کی لیگ ایک انٹرنیشنل جیسے پی ایس ایل ہوتی ہے کرکٹ کی, اسی طرح کی اگر ہاکی لیگ ہونے لگی, کبڈی لیگ ہونے لگی, ریسلنگ لیگ جس کو میڈیا کوریج کرے, ایک آئیکوننگ اسٹریمنگس ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور ہائپ کریٹ ہو ان کی, تو آئی تھنک کہ وہ بچے جو ہیں جو ادر اسپورٹس کو چھوڑ چکے ہیں ان کی طرف بھی مائلیج ہوں گے اور انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. اور آئی تھنک عثمان ڈار صاحب نے ہماری جتنی سپورٹ کی ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل کوچنگ کو, انٹرنیشنل لیگز جو کرواتے ہیں ان کی سپورٹ سے ہم اس کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ہم ان کے ایک تو یعنی ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مانیٹرنگ کر کے ان بچوں کو آگے لائیں, اور ایک لیگ کرکٹ ہو جو سب دیکھیں کہ ہاں یہ اسپورٹس ویٹ لفٹنگ میں بھی ہو رہی ہے, ریسلنگ میں بھی ہو رہی ہے, ہاکی میں بھی ہو رہی ہے, جوڈو بھی ہو رہی ہے. تو اسپورٹس فار یہ ایک ایسا موٹیو ہے جس میں اسپورٹس فار آل, مجھے لگ رہا ہے کہ اسپورٹس فار آل. کامیاب جوان پروگرام کی سوللی بات کی جائے تو جیسے اسکل فار آل تو اسپورٹس فار آل. جی اسپورٹس میڈم کمنگ ٹو یو, میں کب سے انتظار کری تھی کہ آپ سے ایک اہم سوال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکالرشپ پروگرامس کی بات کی جائے, کیونکہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد ہے جو کہ اسکالرشپ پروگرامس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہے. تو انڈر دی امبریلا آف کامیاب جوان پروگرام اور ادر دین دس HEC کے انڈر کون کون سے اسکالرشپ پروگرامس رن کریں؟ ہمارے جی جو اسکالرشپ پروگرامز ہیں وہ دے آر ناٹ ایگزیکٹلی گیئرڈ ٹو اسپورٹس پر سے, لیکن اب ہم بنا رہے ہیں. ہمیں ہماری 2 یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے عثمان ڈار صاحب سے ریکویسٹ کی
جب ہم فیسلٹیٹیو فیز میں تھے کہ یہ جو اسپورٹس ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے بچیوں کے لیے اسکالرشپس انٹروڈیوس کرائے جائیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، تاکہ وہ پوری توجہ سے پڑھائی بھی کریں اور ان کو جو ایک اسپیسیفک قسم کی ڈائٹ وغیرہ دینی ہے وہ بھی ہو. تو اس کے لیے ہم نے پہلے ہم اپنا ایک آلٹر کر رہے تھے PC1 ایک ہوتا ہے وچ از اے ریکوائرمنٹ کہ اس کے تحت ہم یہ بناتے ہیں. تو وہ ہم کر کے اور انشاءاللہ اس سے ہم جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کے لیے ہم اسکالرشپس انٹروڈیوس کریں گے کالجز وغیرہ میں انڈیجنس پاکستان میں. دوسری طرف وہ اسکالرشپس کی ہیں جو کہ اب ہمیں ہنگری سے بھی آئے ہیں اراؤنڈ 10 اسکالرشپس فار کوچز فار پرسوئنگ اسٹڈیز اینڈ PhD BS جو ہے اس میں MS اسپورٹس کی جو شعبے ہیں ان میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جو چاہتے یہ ہیں کہ جو کوچز وغیرہ ہوں ان کو ہم باہر ایکسپوجر دیں اور وہ کوئی شارٹ ٹرم کورسز بھی کر کے آئیں. اور اس کے لیے بھی ہمیں وہ پورا بنانا پڑے گا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا PhD پہ فوکس ہے. جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں وہ دے آر گیئرڈ ٹو پروڈیوس مور PhDs بیکاز اگر ہم نے اپنی یونیورسٹیز کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں، کوالٹی جو بچوں کو ایجوکیشن کی مل رہی ہے وہ بہتر کرنی ہے تو جو فیکلٹی ہے وہ PhD ہونی چاہیے. اور وہ جو ان کو جب باہر سے وہ لے کے ٹریننگ آتے ہیں اور وہ پھر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ اس کا زیادہ اچھا رزلٹس آتے ہیں اور وی ول بی ایبل ٹو میچ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. تو اس وقت ہماری بہت کوشش ہے کہ اس سال ہم 1000 اسکالرشپس جو ہیں وہ دیں. ہمارے جو اسکالرشپس ہیں وہ لائک مور دین 90% آر فار PhD دین دے آر فار پوسٹ ڈاک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کچھ MSc وغیرہ کے بھی پروجیکٹس ہیں. یہ ہنگیرین جو اسکیم ہے اس میں جو ہنگیرین اسکیم ہے اس کے اندر ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، بچے جو ہیں وہ اپلائی کریں اور وہ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کرتے رہیں اور اس پہ یہ ساری اسکالرشپس کی ڈیٹیلز آر اویلیبل اینڈ دے شوڈ فیل فری ٹو ایون ای میل ٹو اس اور وی ول گائیڈ دیم. اس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ایک آدھا دینا ہوتا ہے اور بیکاز وی وانٹ ٹو انشور کہ جو بچی جائے اور ٹیکس پیئرز منی پہ تو وہ جا کے اس کو بڑی اچھی طرح یوٹیلائز کرے اور پھر واپس آ کے ہمارے ملک میں بھی بچوں کو پڑھائیں اور یونیورسٹیز میں کام کریں کیونکہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کے سے جو فارغ التحصیل ہو کے بچے آ رہے ہیں وہ پورے ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے. That is the easiest way to increase your GDP. اور یہ جو اب ہمارا یہ ڈیٹ ریشو بڑھتا جا رہا ہے تو ہماری انکم انکریز ہوگی تو وہ نیچے ہوگا. تو اس لیے یہ جو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو آپ نے شروع میں بتایا ہمارے یوتھ بلج کا یہ ڈیکیڈز چلے گا، اس کے بعد ہم بوڑھے ہونے شروع ہو جائیں گے. جو یوتھ ہے وہ ان کے جو سائز انکریز ہو جائے گا ان کے ایج میں. تو اس لیے ہمیں وی شوڈنٹ مس دا بس. ہمیں اپنے یوتھ کے اوپر اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ پوری توجہ دینی چاہیے، اس کو ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے. اور یہ جو اسپورٹس بھی ہیں اس کے ذریعے اٹس آلسو ون ون سچویشن. وائی؟ بیکاز یو نو وین یو پلے اسپورٹس تو یہ تو ہے پروون بائی اسٹڈیز کہ یور ہیلتھ امپرووز. So consequently physically fit رہتے ہیں and your health budget reduces. اور جب اس ساری جو ڈرائیو ہے یہ جیسے جاوید صاحب نے بتایا اس کا ایک یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تھرو آر ہائر ایجوکیشن جو ایپکس ہے اس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جائیں گے، ان کے پیئرز جو نہیں ہیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ان کے اندر بھی اسپورٹس کا فروغ ہوگا. یہ اسپورٹس ڈرائیو کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک رجحان ہے نا، وہ جو پیرنٹس جب ہم اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور جب ہم پڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے جو والدین ہیں جن سے میری ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے اور بہت سارے بچوں کی رہتی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ تعلیم سے توجہ ہٹ جائے گی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اگر اتنی میسو کیمپین ہے تو میرے خیال میں ہم پیرنٹس کو بھی قائل کر سکتے ہیں کہ دیز آر فار فزیکل فٹنس ٹو. پڑھائی کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی آپ انگیج ہوں. تو میمن صاحب اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایسی کچھ تنقید تو آپ نے بھی سنی ہوگی. جی بالکل ایسے دیکھیں میں آپ کو کچھ اسٹڈیز موجود ہیں انٹرنیشنلی
کہ نیشنز جیسے جرمنی ہے، یو کے ہیں، اور بھی یورپین کنٹریز ہیں، دنیا کی جتنی بھی ڈیولپ نیشنز ہیں، انہوں نے فزیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا ہے اور ان کا میڈیکل بجٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے، اور ان کا جو ایک مینٹل آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو ایک مینٹلی بچوں کا، یا وہ آئی کیو لیول یا جو بھی کہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اسکولس میں جائیں تو وہاں اسپورٹس انفراسٹرکچر آؤٹ کلاس اسپورٹ. اگر کالج اور یونیورسٹی لیول پہ جائیں تو پوری اکیڈمی ولیجز موجود ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. اگر ہم دیکھیں رشیا یا چائنا میں اسپورٹس یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ اولمپک بھی ہو سکتا ہے. مینس وہاں پہ ایک اولمپک ہوتا ہے، ہمارا ایک اسپورٹس اسٹوڈنٹس کا اسپورٹس ایک اولمپک ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنلی تو دیکھیں یہ چیزیں مینس ایک پروون ہیں. ہمارے پاس جو پرفارمنس لیول ہے یا میڈیکل لیول ہے، یا ہم کہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے بس ایجوکیشن ہی دیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میدان میں جائیں تو وہ شاید وہ ایجوکیشن بھول جائیں، لیکن ایسے نہیں ہے. آپ اگر کسی کو بھی اگر انٹرنیشنلی اسٹڈیز کو دیکھیں یا بچوں کو دیکھیں تو وہ اسپورٹس مینڈیٹری ہے وہاں پہ اسکول لیول پہ. اور انشاءاللہ امید ہے میں آپ کو بھی دعوت دوں گا 6 تاریخ کو جب آپ آئیں وہاں پہ، جو ہماری ایک میسو کمپین اسٹارٹ پرائم منسٹر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو بیک بون ہے یا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایک ہے آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اب اسپورٹس ہوں اور ایک میسو لیول پہ کمپین ہو. اچھا، باتیں تو یہی سن رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی شکایت یہ رہتی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکیں، اور کیونکہ مینٹل آپ کی ہیلتھ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ آپ کی اسپورٹس فٹنس سے. تو مجھے یہ بتائیے گا کوئی اسپورٹس اکیڈمیز بھی تو ہونی چاہیے، جیسے بندہ کرکٹ کی بات کرے، جتنے کھیل آپ لوگ متعارف کروا رہے ہیں، جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اسپیشلی اس میں جو 12 اسپورٹس ہیں ان کے لیے کوئی اسپورٹس اکیڈمیز ہوں جس میں بچے ایڈمیشن لے سکیں، یا پھر کوئی رجحان اس طرف بھی ہونا چاہیے فار دا اویئرنیس پرپز؟ دیکھیں ایک اسٹرکچرڈ اپروچ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ اکیڈمیز ملک میں موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں کچھ اکیڈمیز، جیسے کرکٹ اکیڈمی ہے لاہور میں. آئی ڈونٹ نو، ان کے ایک اسٹرکچرڈ موجود ہیں، ایک فٹنس ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ایک ظاہری بات ہے وہاں پہ بچے کر تو رہے ہوتے ہیں کیمپنگ وغیرہ. ابھی جو ہمارے کامیاب جوان اسپورٹس اکیڈمیز کا ایک جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے تھرو ہم 12 اکیڈمیز جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں. مینس والی بال ہم نے اسٹارٹ لیا پورے پاکستان میں، اور فرام گلگت بھی ہے اس میں، تو بلوچستان بھی ہے. تو سارے صوبوں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر کے جہاں جہاں اگر اسپورٹ ویری پاپولر، اور وہاں پہ ایک ہم کہیں کہ جیسے اگر لیاری یونیورسٹی ہے تو ہم نے وہاں پہ باکسنگ بڑی مشہور ہے، تو وہاں پہ ہم نے باکسنگ اکیڈمی. تو وہ انفراسٹرکچر پہلے تو دیکھیں نا، ہم انفراسٹرکچر تو دینا ایک اچھا انفراسٹرکچر جہاں پہ بچے آئیں، اپنے ایک تو کمپٹیشنز کریں، اور پھر اکیڈمیز ہو جہاں پہ ان کی ٹریننگز بھی ہوں. تو یہ ہم 12 اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے نا ہم اسٹیبلش، اور یہ بھی ایک ویل اسٹرکچرڈ ہے. اور اس کے لیے جو پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایک گورننس ماڈل ہو چلانے کے لیے، اور ایڈمنسٹریشن لوگ ہوں، کمپٹیٹیو لوگ ہوں جو اس کو چلائیں. اور تھرڈلی اس کا جو فائنینشیل پلان ہے وہ ایسا ہو کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہوں. ایسے نہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ میں کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، ان کو ظاہری بات ہے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ بڑی ہیوی چلی جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ وہ اکیڈمیز جو ہیں رن ہوں. تو یہ ایک اسٹرکچرڈ، بہت ہی زیادہ اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ جو ہے ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ اکیڈمیز میں سے ایک تو لیگس ہوں، ایک تو ٹیلنٹ ہنٹ ہو، لیکن اکیڈمیز بھی ساتھ ہوں. کہ یہ جو اگر 11 سے 14 کا ہم پول دیکھ رہے ہیں، وہ آئندہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائیں تو ان پول کو اٹھا کے ہم ان اکیڈمیز میں کیمپنگ کرائیں اور ان کی فردر ہائی پرفارمنس پہ کام ہو. اچھا میڈم، آپ نے جو گرین یوتھ موومنٹ کا ذکر کیا، گرین انیشیٹیوز، کلین اینڈ گرین پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تو ہم نے سنے اور دیکھے بھی. آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیسے اس میں امپلائمنٹ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ درخت لگانے میں کون سی امپلائمنٹ ہے، تو اس کو کیسے ایڈریس کرے گی آپ؟ یہ جو جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں دے آر آل گیئرڈ ٹورڈز امپلائمنٹ، اینڈ یو نو کہ اٹس ہول سائیکل جو ہے. اب جب آپ اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو بچے ہیں یہ کوچز بنیں گے، یہ ٹرینرز بنیں گے، ان کو ہم سکھائیں گے انشاءاللہ کہ یہ دے گو بیک ٹو دیئر ڈسٹرکٹس، ٹو دیئر تحصیلز اینڈ اوپن فٹنس سینٹرز، اوپن اکیڈمیز.
اور جو ہے ہمارا جو فلنتھروپی ہے اس کو بھی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی اپنی ڈسٹرکٹ میں اپنی تحصیل میں وہ ایک گراؤنڈ یا وہ ڈیولپ کر دیں, اور اس کے بعد وی نیڈ ٹو ہیو اے کلچر آف لرننگ ٹو پے, بیکاز وین یو پے دین تھنگز آر مینٹینڈ, گراؤنڈز آر مینٹینڈ. ایک وجہ جو عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹیز کو چوز کیا جیسے فار اے اسٹرکچرڈ اپروچ اینڈ فار این اپروچ وچ ول لاسٹ. مطلب آفٹر دس ایونٹ یہ نہیں ہے کہ یہ انیشیٹوز ختم ہو جائیں گے, دے ول انشاءاللہ بیکم این انٹیگرل پارٹ آف دا ورکنگ آف آل دا یونیورسٹیز. اچھا سوری ٹو کٹ یو ہیئر, کچھ یونیورسٹیز میں جو میں نے وزٹ کیا پرسنلی, جو میرے وزٹ رہے, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے بچوں سے بات چیت کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یونیورسٹیز میں جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آلریڈی. حالانکہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ وہاں پر موجود ہے, جم ہے, لیکن ویسا اسٹاف نہیں ہے, شاید یہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی, تو اس کو بھی بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. جو آلریڈی ہیں ان کو مینٹین کر لیں ہم. یہ جی بہت اچھا وہاں پہ ڈائریکٹرز کام کر رہے ہیں. ہم نے جاوید صاحب نے ان کو بلوایا, میرے سے ملاقات کروائی, اور کل عثمان ڈار صاحب بھی آئے ہوئے تھے HEC, اور وہاں پہ جتنے یہ جو ہمارے آئے ہیں دے آر آل دے ہیو ڈسٹنگوشڈ دیم سیلوز. کوئی جوڈو میں, کوئی فٹ بال میں, ایشین گیمز وغیرہ میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میڈم یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یونیورسٹی میں اسپورٹس ڈائریکٹریٹ ہیز کم ٹو دا فور فرنٹ. مطلب اسپورٹس ڈائریکٹریٹ کی طرف اتنا توجہ نہیں تھی. اور اب یہ جو ہیں ہماری جو ہے یہ اسپورٹس ڈویژن جس کو جاوید میمن صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اس نے سارے ملک میں ہم ہر سال کرواتے ہیں ایونٹس. اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ اپارٹ فرام دیز PC1s ہم آلریڈی جو یونیورسٹیز سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, اور وہ یونیورسٹیز چوز کرتی ہیں کہ وہ کون سی اسپورٹ کو کرائیں گی, اور وہ پھر سب میں مقابلہ ہوتا ہے اور ٹیمز آتی ہیں, اور HEC از وننگ. جو ہے کبھی سیکنڈ پوزیشن ہوتی ہے, کبھی تھرڈ پوزیشن ہوتی ہے. اس میں ہم تفصیلاً بات کریں گے, لیکن ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں ناصر راجہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھا کر رکھا ہے. سر کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو کی بات کریں تو ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس اقدام کو؟ دیکھیں جس سے تو کوئی شک والی بات نہیں, آپ جس سے بھی بات جو بھی شعور بندے ہیں جس سے بھی بات کریں گے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. ہم کام شروع کر لیتے ہیں وہ اچھی بات ہے, بس اس کو چلانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور اس کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں پہلے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے اس میں سے ہیروز نکالنا, نہیں, ہمیں ایک اسپورٹس کلچر پہلے پیدا کرنا ہے, ایک اسپورٹس کلچر شروع کرنا ہے. آپ نے نا بڑی اچھی بات کی, سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ ان کا اسپورٹس کا سامان بھی دیکھیں گے, وہاں ڈائریکٹر بھی ہوگا, کیا چھوٹے موٹے گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی انڈور گیمس کے لیے ہوگا, لیکن ایکٹیویٹی پہ بھی ہوتی. اس کے لیے ایک شوق پیدا کرنا کے لیے انسینٹیو ان کو دینا یہ بہت ضروری ہے. اور میمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان سے ملاقات بھی ہوئی, منسٹر کے ساتھ موجود تھے. اور مجھے یقین ہے کہ جی بولیے. جی ناصر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ یہاں بیٹھ کر ہم جو بات کریں, اور جبکہ میمن صاحب نے بھی تفصیلاً بتایا کہ یہ یوتھ ہنٹ پروگرام ہے, ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, جس میں مختلف پاکستان کے علاقوں سے, صوبوں سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے گا, تو کیا آپ کے ذہن میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ویسے اسٹریٹجی کے والے سے ہم بات تو کر چکے ہیں, لیکن آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے, مطلب ٹارگیٹڈ ایریاز ہونے چاہیے اسپیسیفکلی فار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام؟ لیکن پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شروع تو کریں نا, جی شروع کرنے سے ٹیلنٹ تو خود بخود نکلتا ہے. 22 کروڑ کا ملتا ہے کہ بے تاشا ٹیلنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑا را مٹیریل بہت زیادہ ہے, لیکن ایسے مینیجر نہیں ہیں, ان کو مارنے والے نہیں ہیں, ہراسنے والے نہیں ہیں. اگر پہلے شروع کریں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اسپورٹس کی بھی اہمیت ہے, اور ہم کھیلنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس گراؤنڈ ہیں, ہمارے پاس اسپورٹس کا سامان ہے, ہم کھیلیں گے, ہمیں اپریسیشن بھی ملے گی, تو پھر اسی میں سے ہیروز بھی نکلیں گے. ہیروز جو ہے نا وہ بنائے نہیں جاتے, پیدا ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں جان خان, جہانگیر خان, ان کا اگر آپ تھوڑا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پورے دل سے فخر کرنا چاہیے. ان کے بارے میں بھی بچوں کو بتانا چاہیے. اور اسی طرح ہاکی میں ہم نے اولمپک میں ہم نے میڈل جیتے ہیں, ورلڈ چیمپئن ہیں. اب اسکواش میں سے انہوں نے جیسا کہ عرض کیا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ بہت زبردست انسینٹیو ہے گورنمنٹ کا. بٹ ہمیں یہ سوچ کے بیٹھ ہی جانا چاہیے کہ حکومت نے ہی کرنا ہے, لیکن ہر یونیورسٹی کے پاس, ہر کالج کے پاس, ہر کالج کے پاس, ہر اسکول کے پاس اسپورٹس فنڈ موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. اگر کوئی یونیورسٹی بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس بچوں کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ بھی غلط بات ہے. تو میمن صاحب کو یہ چاہیے, محترمہ بھی بیٹھی ہیں یہاں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ یونیورسٹی کے جس طریقے سے آپ کریکولم چیک کرتے ہیں یا ان کو اور چیزیں چیک کرتے ہیں, تو آپ کا اسپورٹس کا بھی وہ جا کے چیک کریں اور اس کی کارکردگی بھی دیکھیں, جانچیں اس چیز کے بارے میں اسپورٹ ہے, جو فیمیل ہے چاہے میل ہے, تو وہ بچوں سے اس کو پتہ بھی ہے کہ گیم کروا رہے. 12 گیم جنہوں نے رکھی بہت اچھی بات ہے, بٹ اسٹارٹ پھر گیم سے بھی چاہیے تھا. 5-6 گیم کی ہوتی ٹھیک تھا, اور اس میں پھر آہستہ آہستہ جیسے 10 انہوں نے فیمیل گیمز رکھی ہیں ان کے لیے رکھی, 12 انہوں نے میل کے لیے رکھی, اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نیچے بورڈ تک جانا چاہیے. اب جو گیم ہوئی ہیں پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں, اب یقین کریں تو ان کو پہلے بار لو تھا, لیکن یہ خوشی تھی کہ لڑکیاں بھی جوش سے کھیل رہی ہیں, لڑکے بھی کھیل رہے ہیں, تو ان کو پارٹیسپیشن تو ہو رہی ہے نا. جب ان کو مقابلوں کی سزا ملتی ہے, جب ان کو ایک میڈل میں ڈالا جاتا ہے, بھلے وہ میڈل ہوتا ہے, تو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اخبار میں ٹی وی پہ ان کا نام چلتا ہے, تو ان کے لیے اپنی خوشی کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ان کے والدین کو بڑی ہمت افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ان کا نام پیدا کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے, بہت اچھا اسٹیپ ہے, اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے, اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اور پھر جب کسی میں سے اچھے بچے نکلیں گے تو ان کو پھر اکیڈمی میں کھا لینا, اور وہ پھر آپ کا نام بھی روشن کریں گے. سر آپ کل کے پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اٹس ویری ارلی ٹو آسک یو, لیکن آپ نے کہا کہ اسپورٹس کلچر کو متعارف کروایا جا رہا ہے. اپریشیٹیبل ایفرٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم سٹارٹ تو کریں, ہم بات تو کریں, ہم کام تو شروع کریں, تو نتائج آہستہ آہستہ خود ہی سامنے آئیں گے. ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا فیوچر کے ساتھ ساتھ فیوچر کیسا فورسائٹ کریں. سپورٹ فرام فیملی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیں تھوڑا سا کم لگتا ہے, کیونکہ اسپورٹس کلچر اس طرح سے اتنا وائڈ رینج میں ابھی متعارف نہیں کروایا گیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو والدین نے ایک ریس شروع کر دیا ہے, گریڈ کی, خدارہ اس سے نکلیں. اگر آپ کا بچہ اچھا اسپورٹس مین بن جائے گا, اس کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھ جائے گا, اور اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی پیدا ہوگی, اور وہ اس کا فیوچر زیادہ اچھا ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ فلاں میں اس نے اسٹار لے لیا, فلاں میں اس نے گریڈ لے لیا. تو اگر وہ ایک چیمپئن بنے گا تو وہ زیادہ کامیاب پاکستانی ہوگا, زیادہ کامیاب انسان ہوگا. تو میں کل اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب جب کلچر شروع ہو جائے گا اور اسپورٹس کی اہمیت پتہ لگنے لگے گی, اور یہ جو بچے چھوٹے بچے ہیں جو میٹرک تک کے ہیں, جیسے تک کے ہیں, پھر یونیورسٹی تک کے ہیں, ان کا دھیان جو ہے نا اور چیزوں کی طرف جائے گا ہی کم. وہ صرف پڑھیں گے اور کھیلیں گے, اور ایسے کھیل کھیلیں گے جس سے ان کا نام ہوگا, ان کے والدین کا نام ہوگا, ان کے ملک کا نام ہوگا, اور ان کے ادارے کا نام ہوگا. جس ادارے میں, جس انسٹیٹیوشن میں, جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے ہیں, جب اس کی یونیورسٹی میں وہ میڈل لے کے آئیں تو اس کی اپریسیشن بھی ملنی چاہیے, اور اس بچے پہ بھی فخر ہونا چاہیے, اور یونیورسٹی پہ بھی فخر ہونا چاہیے. تو یہ سارا مل کے ایک فیملی بنتی ہے, اور کسی ایک کی ذمہ داری نہیں کہ اگر مومن صاحب جا کے بیٹھ گئے تو یہی کام کرتے رہیں, میڈم بیٹھ کے کرتی رہیں, یا عمران خان آ کے قطع کریں تبھی ہے, یا ڈار صاحب اس کے پیچھے بھاگتے رہیں تو تبھی ہے. سب کو اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے, اپنے بھائیوں کو بھی کھلانا ہے, اپنی بہنوں کو بھی کھلانا ہے, گراؤنڈ میں بھیجنا ہے. اور یہ چھوٹی سی ڈیوائس لے کے جو ہمارے پاس ساتھ میں رہتے ہیں, اور اس کو ہم کھیلتے رہتے ہیں, اس کو کھیلتے رہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے رہتے ہیں. تو اس سے بھی تھوڑا نکلنا ہوگا. ہماری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, ہمارے جو ہے وہ جو مسلز ہیں, جو گردن کے مسلز ہیں, وہ ویک ہو رہے ہیں. تو ہمیں جب گراؤنڈ میں نکلیں گے, اچھی آب و ہوا میں نکلیں گے, تھوڑا بھاگیں گے, تھوڑا پریکٹس کریں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی قوم بنے. بہت شکریہ, بڑے تفصیلاً آپ نے پورا تجزیہ پیش کیا اس کیمپین کے حوالے سے, اس ڈرائیو کے حوالے سے. سینئر سپورٹس جرنلسٹ ناصر راجہ صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. محمد صاحب, کمنگ ٹو یو, جیسے ناصر صاحب نے بات کی کہ ایک سپورٹس کلچر متعارف کرانا پاکستان میں بہت ضروری ہے, تو اس کا انیشیٹو ہے یہ, تو آپ اس سپورٹس کلچر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ناصر صاحب صبح موجود تھے پریس کانفرنس میں, اور میں تھوڑی سی آپ کی بھی پہلے رپلائی کر دوں. آپ نے کہا کہ آپ کی یونیورسٹیز میں سپورٹس نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, میں کہہ رہی تھی کہ ہوتی ہے لیکن کم امپاورڈ نہیں ہے. جی جی, اچھا, اس کا استعمال صرف میں شارٹلی بتا دوں کہ وہ کس حد تک ہوتی ہے کہ بچوں نے اگر ایڈمیشن لینا ہے
तो वो स्पोर्ट्स कोटे पे एडमिशन हो रहा है, बच्चों के नंबर कम है चलो स्पोर्ट्स कोटे में, तो सिर्फ इस हद तक देखा सुना जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि लास्ट 2 इयर्स में कोविड सिचुएशंस में मैं खुद आई विटनेस हूँ कि हमारे बहुत सारे इवेंट्स हो नहीं सके हम, क्योंकि इवेंट हमारा एक पूरा बोर्ड मौजूद है जो इन इवेंट्स को कराता है, और एज अ बीइंग सेक्रेटरी PUSB पाकिस्तान यूनिवर्सिटी बोर्ड, और चेयरमैन जो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उस बोर्ड की, तो वो हम कंडक्ट, और हमारा मैंडेटरी है उस बोर्ड में कि हम ईयरली कंपटीशन करवाएं, ठीक है। लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से ना नेशनल गेम्स हो पाई हैं, ना हमारी जो है यूनिवर्सिटी गेम्स, लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ा उसको ब्रांड एक मेगा जो है उस पर जो है वो करवा रहे हैं स्टेज पे। कमिंग टू द नासिर साहब, मैं आपको बताऊं स्पोर्ट्स कल्चर, देखें जब ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो हर बच्चे को एक मौका मिलता है, एक बात, और एक लगन पैदा होती है, एक टीवी पे देख रहा होता है कि ये इवेंट हो रहा है, मैं भी खास पार्टिसिपेट करूं, तो ये कल्चर डेवलप होता है। तो इस चीज़ को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। जब भी कोई इवेंट होता है उसको मीडिया से भी आप हैं तो उनको ज़रूर दिखाया करें उस इवेंट्स को। तो कल्चर जो है सिर्फ प्लेइंग ग्राउंड में नहीं बल्कि टीवी पे बैठे हुए बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो वो कल्चर एक रिवाइव हो रहा होता है उस चीज़ में। तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव है जिस पे हम इसको रिवाइव तो नहीं कहूँगा, एक स्पोर्ट्स हो रही है हमारे पास में, लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब जवान स्पोर्ट ड्राइव स्ट्रक्चर्ड वे में एक जो अप्रोच में उस्मान डार साहब की सरबराही में जो ये एक प्लान की गई है, वो मेरे शायद जो है जॉब में या मैंने नहीं देखी है, तो उसको बहुत ही अप्रिशिएट पूछना चाह रही थी सवाल में आपसे, और वो प्रोग्राम के एंड में पूछना चाहती थी, लेकिन अभी पूछ रही थी आप उस हवाले से बात भी कर रहे हैं, और फिर आई विल कम टू यू मैम। कब से ये प्लानिंग चल रही है, और जैसा सोचा था इंशाल्लाह अल्लाह करे वैसा हो जाए, लेकिन अभी एन मुताबिक हो रहा है, और कितना टाइम लग गया इस पूरी प्लानिंग में? देखें हमें तो लास्ट ईयर जो है वो डायरेक्टिव्स आए थे, उस्मान डार साहब आ रहे थे HEC के, हम जो है इसको बैठ के प्लान करें नौजवानों को। देखें यूनिवर्सिटीज़ में 30-35 लाख बच्चे हैं, एक तो वो डायरेक्ट हिट हो रहे थे, फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और ज़ाहिर बात है वो इवेंट करवाए जाते हैं कुछ, तो ज़ाहिर बात है पूरे एक शहर में एक यूनिवर्सिटी करवा रही होती हैं, तो उसको एक ब्रांडिंग भी हो रही होती है उस इवेंट की। तो हमने बड़ी इसमें प्लानिंग की कि क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं, फिर हमने बैठ के PC1 बनाए, देन फिजिबिलिटीज़ बनी उसकी कि क्या हो सकता है। उसके बाद जो है हम ये खैर अकेडमीज़ के भी टेंडर्स जो हैं वो चल रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट प्रोसीजर है जिसके तहत टेंडर्स किए जाते हैं कि वो जो है एक इंटरनेशनल तरीके से जो उसमें चीज़ें हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें हों, वो एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको हायर किया जाए वो करके, और वो एक हो रही हैं। और ये जो सर अभी आपसे दोबारा इस सवाल की तरफ आए, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है वन एंड ओनली स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए, पहले कामयाब जवान प्रोग्राम, इतना बड़ा इनिशिएटिव जिसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की जाए, बिजनेस लोन के हवाले से बात की जाए, और एक के बाद एक खुशखबरी हम लोग अपने यहाँ पर बैठ कर देते रहते हैं, और अब कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव, कैसा देख रहे हैं आप? देखें सच पूछिए तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर कामयाब जवान के तकरीबन 6 इनिशिएटिव्स हैं, और अगर मुझसे पूछें तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस स्पोर्ट्स ड्राइव में आ रहा है। जी जी। इसलिए कि एक तो यूथ और स्पोर्ट्स ये दोनों ही लाजमो मजलूम है, इट्स लाइक हैंड्स इन अ ग्लव। और जैसे रिस्पांस आ रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, और जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान इस लॉन्च का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम टैलेंट हंट की तरफ जाएं, और उसके पास जो हम रीजनल लीग्स करवाएंगे, और फिर प्रोविंशनल लीग्स, और फिर एक नेशनल लीग होगी, और इससे इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब जवान हीरोज़ इस टैलेंट हंट प्रोग्राम और एक स्पोर्ट्स ड्राइव से हासिल करने में कामयाब होंगे, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। सर अब मैं चाह रही हूँ ज़रा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कामयाब जवान प्रोग्राम पर हम रोशनी डाल लें ज़रा। वो जो सफ़र शुरू हुआ था, जहाँ से आपने शुरू किया, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में 68% जैसे आप कहते हैं अपने हर प्रोग्राम में कि यूथ बल्ज मौजूद है, और उनको इंगेज करना है, हेल्दी एक्टिविटीज़ में। वो एक्टिविटीज़ तो स्पोर्ट्स की सूरत में अब हमारे सामने आएंगी, लेकिन बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं, और सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कामयाब जवान प्रोग्राम की, वो ट्रांसपेरेंसी है। उसको कैसे यकीनी बनाया आप लोगों ने? देखें, ये मैं अगर आप सच पूछिए तो इसका भी सारा क्रेडिट मैं पाकिस्तान के नौजवानों को देना चाहूँगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत थी कि हमारी हुकूमत से जो भी उम्मीदें हैं पाकिस्तान के नौजवानों को,
آپ نے جو بھی پروگرام کا آغاز کرنا ہے یہ نوجوانوں کے مشورے سے کرنا ہے. تو ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اور اس کے تھرو ہمیں جو نوجوانوں نے ان پٹ کیا اس میں جو سب سے ٹاپ کی 3 چیزیں تھی اس میں انہوں نے اکنامک امپاورمنٹ کی بات کی, امپلائمنٹ, جو کہ ہر سال 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں. دوسری جو انہوں نے بات کی اسکل ڈیولپمنٹ کی, اور تیسری انہوں نے میننگ فل انگیجمنٹ کی بات کی کہ ہمیں پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو, سوک انگیجمنٹ ہو یا اسپورٹس انگیجمنٹ, کسی طرح کی بھی. تو ان تینوں چیزوں کو پھر ہم نے 3 E's میں امپلائمنٹ, ایجوکیشن اینڈ انگیجمنٹ میں ڈیزائن کیا, اور ایک ویل تھاٹ پروسیس سے وتھ میسو کنسلٹیٹو پروسیس آپ کہہ سکتے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل یوتھ ایکسپرٹس کے ساتھ, لوکل یوتھ NGOs, اور پھر فائنلی ہم کامیاب ہوئے یہ تینوں ایز کو لانچ کرنے میں. اور مجھے خوشی ہے کہ پہلے 2 ایز جس کی آپ بات کر رہی تھی اس میں 100 ارب روپے کی لاگت سے 25,000 سے زیادہ پاکستان کی 155 ڈسٹرکٹس میں پاکستان کے نوجوان اس وقت کام کر رہے ہیں. اور براہ راست اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب جوان پروگرام سے تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. دوسرا ہمارا یہ اسکل ڈیولپمنٹ کا تھا, کامیاب جوان اسکل فار آل, اور اس میں بھی الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہائی ٹیک اسکالرشپس دیں. اور اب یہ جو ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ جو میں بات کر رہا تھا, اس کے اندر ہمارے 4 انیشیٹوز ہیں جو چند روز قبل پرائم منسٹر نے ایک گرانٹ لانچ کیا تھا کنونشن سینٹر میں. اب ان میں سے ایک یہ لانچ ہونے جا رہا ہے, کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو, جس میں ٹیلنٹ ہنٹ ہے, اکیڈمیز ہیں, اور کیا کہتے ہیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا سپر لیگ بھی ہوگی, اور پھر جو آگے مزید لانچ ہوں گے, تقریباً ہر ماہ ایک نیا لانچ کریں گے ہم کامیاب جوان کے پلیٹ فارم سے. کامیاب جوان مرکز جو کہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا کام کریں گے. پہلے فیز میں ہم 106 یونیورسٹیز جو پبلک سیکٹر کی ہیں اس میں ہم بنا رہے ہیں ایکسیس ٹو انفارمیشن, جاب پلیسمنٹ, کیریئر کاؤنسلنگ, اسکالرشپس, انٹرنشپس, اور جتنی بھی دیگر ہمارے یوتھ پروجیکٹس ہیں, اور ایون جاب پورٹل تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان مرکز میں دیں گے, تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں جن کو بنیادی طور پہ سچ مانیے تو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بہت بڑا ایشو ہے. آج جابس ہیں مارکیٹ میں لیکن انہیں ایکسیس ہی نہیں ہے, اور یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ برج کا کردار ادا کرے گا ہمارا کامیاب جوان مرکز اکیڈمی اور انڈسٹری کے درمیان. عثمان ڈار صاحب, ایک بڑا کلیئر سا سوال ہے آپ سے, بڑا پریسائز سا. کل کے نوجوان اور آج کے نوجوانوں میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ کا جو آنے والا کل ہے جی, جو ابھی جو آپ کی حکومت سے پہلے یا جب سٹارٹ کیا آپ نے یہ پروجیکٹ, تب کے نوجوان نسل اور آج کی نوجوان نسل. دیکھیں آج جو زیادہ چیلنجز ہیں, ہر لحاظ سے زیادہ چیلنجز ہیں. ہم اگر اور یہی ہدایات کی پرائم منسٹر عمران خان کی 21ویں صدی کے چیلنج کو مد نظر رکھ کے ہم نے نوجوانوں کے لیے جو بھی ان کی یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے کرنا ہے, اور جو پہلے پروگرامز دیکھے کیے جاتے تھے سیاسی بنیادوں پہ وہ پروگرامز رن کیے گئے ہیں. پہلے بھی حکومتوں نے ماضی میں یوتھ پروگرامز کیے ہیں, اور لیپ ٹاپ کے نام پہ ایک شخصی تشہیر کرنے کی کوشش کی گئی. آج کم از کم کامیاب جوان پروگرام جاب کریشن کر رہا ہے. آپ ماضی کی کسی بھی حکومت کے اسپوکس پرسن کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ڈاٹا ہے ان کے پاس. جو بھی انہوں نے پروگرام رن کیے تھے وہ فائلوں کی نظر ہے, مٹی پڑی ہے ان پہ. الحمدللہ پورے کا پورا کامیاب جوان ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے رن کیا جا رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا گیا ہے, اور سارا ڈاٹا ہم نے پبلک کیا. اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں ایک کلک کے اوپر آپ کو پورے پاکستان کا الحمدللہ ہم ڈاٹا دے سکتے ہیں. اور یہ بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں NITB کو. انہوں نے بڑا زبردست اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کی پوری ٹیم نے یہ ڈیولپ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے شفقت محمود صاحب, ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جو مہمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, سچ پوچھیے تو ED شائستہ صاحبہ جو یہاں بیٹھی ہیں یہ مبارکباد ہیں HEC کی جو ایگزیکٹو, اور ان کے ساتھ جوید میمن جو ہمارے سیکرٹری HEC کے اس کے اسپورٹس کے ہیں, انہوں نے مل کے یہ ساری ایفرٹس کیے ہیں, اور یہ ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. اور ہمارے دونوں انیشیٹوز اسکل ڈیولپمنٹ اور یہ انگیجمنٹ جس میں HEC کے ساتھ مل کے ہم 4 انیشیٹو کرنے لگے, یہ تمام ہماری ایجوکیشن منسٹری میں چل رہے ہیں. میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کا دیکھیں ایک ہی مقصد ہے, پاکستان کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, اور ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو پاکستان کا قیمتی اثاثہ کہا ہے. اور ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ایسا پلیٹ فارم دینا, اور پھر ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو اڑنا آتا ہے, ان کو زندگی میں آگے بڑھنا آتا ہے. ہمارا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے, اور کامیاب جوان پروگرام انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کی کامیابی کی
بنے گا. اور جس طرح آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی, ہماری کوشش ہے کہ 1 لاکھ جو مزید نوجوان ہیں ان کو کاروبار کے لیے آسان شرائط پر ایکسیس ٹو فائنینس کا جو انہیں مسئلہ رہا, وسائل تک رسائی کا مسئلہ رہا, اس میں ہم مدد کریں گے. 5 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اسکل ڈیولپمنٹس میں لے کے آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ہمارے چاروں پروگرامز ہیں, کامیاب جوان انوویشن لیگ کرنے جا رہے ہیں, تقریباً 5 لاکھ نوجوانوں کو موقع دیں گے تھرو کمپٹیشن, اور 500 اسٹارٹ اپس سے پروڈیوس کریں گے. اسی طرح گرین یوتھ موومنٹ, اس کے اندر ہم 5 تھیمیٹک ایریاز میں گرین ایکو انوویشن کرنے جا رہے ہیں, اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 8 سے 10 لاکھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یونیورسٹیز میں, جو کہ 20 سے 25 لاکھ ویسے اوور آل جو 237 یونیورسٹیز ہیں الحمدللہ ان میں ماشاءاللہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے آئیں. عثمان ڈار صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ باقی حکومتوں کی اور لیپ ٹاپ اسکیمز اور اسکالرشپ پروگرامز جو تھے, مجھے یہ بتائیے گا, لوگوں کے درمیان یہ ایک برج سا رہتا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت پر, عوام اور یہ اعتماد کی تھوڑی کمی رہتی ہے, لیکن موجودہ حکومت کی کاوشیں دیکھ کر عوام کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسے کچھ اچھے انیشیٹیوز جب لانچ ہوتے ہیں تو جانے کے بعد اللہ کرے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اگر نوجوانوں کے حق میں کام کرے, اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں, تو عوام کی بحالی کے لیے وہ رہیں یہاں پر, لیکن لوگوں کو ایک ٹرسٹ فیکٹر تھوڑا بریک ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر حکومت نہیں رہتی تو پھر ہمارے ان پروجیکٹس کا کیا ہوگا. دیکھیں, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. ہمارا یہ کامیاب جوان پروگرام اس کی بنیاد رکھ دی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہماری حکومت میں. اس کے ڈیزائن پہ بات کی جا سکتی ہے, اس کی ایگزیکیوشن پہ بات کی جا سکتی ہے. آج الحمدللہ ہر ماہ پاکستان کے نوجوانوں میں 2 سے 3 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے. آج ہر ماہ کامیاب جوان پروگرام سے ہزاروں نوجوانوں کو اسکل اسکالرشپ دی جاتی ہیں. اسی طرح اسپورٹس, انوویشن, اور جس طرح میں آپ سے گرین کلبس کی بات کر رہا تھا, گرین موومنٹ کی بات کر رہا تھا, اور مزید 6 انیشیٹیوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. 1 درجن انیشیٹیو, 1 ڈزن انیشیٹیوز آپ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بائی مڈ آف نیکسٹ ایئر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مزید اکنامک امپاورمنٹ پہ. اور جیسے میں اسکلز کی آپ کو بات کر رہا تھا, جیسے انوویشن لیگ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں, تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مزید پروگرامز آ رہے ہیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا پاکستان کے نوجوانوں کو. دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کے لیے ایک پروگرام کی بنیاد رکھ دی ہے, اور آپ جیسے کہہ رہی تھی اگر اگلے 10 سال یعنی کہ 2030 تک اس کے جو ٹارگیٹس ہیں, یا اس کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں پریڈکشن ہے, کس طرف یہ جائے گا, انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے اگلے 1 سے 2 ماہ میں ہم وہ بھی پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے رکھ دیں گے. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ پروگرام بند نہ کیا جائے اور اگلے 8 سالوں میں 2030 تک 25 لاکھ نوجوانوں کے لیے کم از کم روزگار پیدا کرے گا, اور 20 سے 25 لاکھ نوجوان اس سے اسکل اسکالرشپس لے سکیں گے. اور اسی طرح لاکھوں نوجوان اسپورٹس میں, انوویشن میں, والنٹیئر ورک میں, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ میں, سوک انگیجمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام کیا. 72 سالوں میں کسی بھی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں پر مشتمل ایک نیشنل یوتھ کونسل بنائیں جو پاکستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کر سکے, نیشنل لیول پہ وہ یوتھ ایکسچینج پروگرام کا حصہ بن سکے. اس میں بھی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو اہمیت دی, ان کو پاور کوریڈورز تک ایکسیس دی. یہ بھی ایک بہت بڑا گلہ تھا پاکستان کے نوجوانوں کا, ہمیں سنا ہی نہیں جاتا, ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے, ہمیں پالیسی جو فیصلہ سازی ہے اس میں نہیں ہمیں لیا جاتا. تو آج نیشنل یوتھ کونسل کے ممبرز پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں, پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں, مختلف منسٹریز کا حصہ ہیں, اور ہماری حکومت یوتھ لیڈ انسٹیٹیوشن ریفارمز پہ کام کر رہی ہے, کیونکہ یہ کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. تقریباً ہر منسٹری میں کچھ نہ کچھ شیئر ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں وہ تمام بیریئرز ہٹا دیں جو نوجوانوں کی تعمیر و ترقی اور زندگی میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہیں. یقیناً نوجوانوں کی ترقی کا سفر جو ہے وہ زور و شور سے جاری و سازی ہے. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, اور ویری بیسٹ آف لک فار یور پروجیکٹ. ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. شائستہ میڈم, آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو انیشیٹو ہم اسپورٹس ڈرائیو کی تو بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کی کولیبریشن سے بہتر طریقے سے یہ چلایا جا سکتا ہے؟ جی یقیناً, اور یونیورسٹیز ولنگ بھی ہوں گی اس طرح سے یونیورسٹیز آر ویری ولنگ, اور سارا بڑے انتھوزیازم سے ہمارے سارے وائس چانسلرز نے رسپونڈ کیا ہے. سوابی, پشاور, مردان سے بسیں آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی, اور وہ جو چلا رہی ہیں اسپیشل بسز جو اسٹوڈنٹس کل انشاءاللہ صبح 1 بجے سے دوپہر 1 بجے سے پہنچنا شروع ہو جائیں گے.
اور دے ول پارٹیسپیٹ ان دا اوپننگ سیریمنی. اسی طرح سیالکوٹ سے, بہاولپور سے بچیاں بھی آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں. 5,500 سے زیادہ ایتھلیٹس آ چکے ہیں. تو بہت زبردست اونرشپ ہے یونیورسٹیز کی, اور ہمارے وائس چانسلرز اور فیکلٹی ایک آخری ریئلائز کرتے ہیں کہ اسپورٹس آر انٹیگرل ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ہولسٹک پرسنالٹی آف دا یوتھ. ڈیفینیٹلی. ایک آخری سوال آپ دونوں سے, اس انیشیٹو کے حوالے سے لاسٹ میسج فار دا یوتھ ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان دس اسپورٹس ڈرائیو, آپ کیا کہیں گے؟ میں ان سے کہوں گی کہ جی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں, اس کو انجوائے کریں, اور ہمیشہ اس سے لیسن ڈرا کریں, اور واپس جا کے اس کو برقرار رکھیں. اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے, اور ہم انشور کرے گا HEC کہ یہ جو اسپورٹس ہیں یہ نیور دے شوڈنٹ ڈائی ڈاؤن, اور یہ ہمیشہ اسی طرح چلتے رہیں, کووڈ اور نو کووڈ. سر آپ کیا کہیں گے؟ کھیلو جوان دل سے. ایک زبردست میسج تو دیا آپ نے. ایک اور جو 6 دسمبر کو تقریب ہونے جا رہی ہے, اس کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. ہماری نوجوان نسل بڑی ایکسائٹیڈ ہے, اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو پورا ہال ہے, جو پوری سرمنی ہے, وہ یوتھ بلج ہی ہوگا اس میں, اور نعرے بازی ہوگی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وہ سرمنی؟ آئی تھنک میرے خیال میں 2004 میں ایک ہوا تھا ایونٹ سیف گیمز کا, جو میں نے خود بھی اٹینڈ کیا تھا, اور بڑا انجوائے کیا تھا یوتھ نے. اور آئی تھنک اس سے بھی بڑا ایونٹ یہ ہونے جا رہا ہے, جو ہم پرسیو کر رہے ہیں, جیسے پلاننگ کی ہے ہم نے. تو میری جو ہے گزارش ہوگی کہ یوتھ جو ہے وہ خود آ کے پرائم منسٹر کا ایک میسج جو ہے جو وہ لانچ کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں, اور ساری یوتھ کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں وہاں پہ اور خود لائیو دیکھیں چیزوں کو. بہت شکریہ, آپ دونوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ناظرین, کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک سے بڑھ کے ایک کامیابی کا سفر جو ہے وہ منزلیں وہ طے کرتا جا رہا ہے یہ پروگرام. اور اب جو اسپورٹس ڈرائیو ایک میسو کیمپین ہے پورے پاکستان میں, تمام صوبوں کے اشتراک سے لڑکے لڑکیاں جو 11 سے 25 سال کی عمر میں ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں 12 مختلف گیمز میں, جس میں کرکٹ ہے, جس میں بیڈمنٹن ہے, جس میں ٹیبل ٹینس ہے, اور بیشتر گیمز ہیں جس میں آپ نیشنلی تو پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن اس کے بعد جب آپ مختلف فیزز سے گزریں گے تو انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور یہی ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو امپلائمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے, ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جانا ہے, ایک ہیلدی انوائرمنٹ پاکستان میں کریٹ کرنا ہے. تو آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.